बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वीडियो देखने वाले तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम और गैर मुसलमों खुसूसन कादियानियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वीडियो उनके लिए बैसे हिदायत बने। नाजरीन, आज की वीडियो का जो मौजू है वो बहुत अहम है। मौजू का नाम है मोहम्मदी बेगम और मिर्ज़ा कादियानी, या उसका ये मौजू रख लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की आसमानी बीवी। ये कादियानी सिलसिले की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हमने जो वो अपने चैनल पे डाली है, वो भी देखें, आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें। नाजरीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो कि अपने कज़ब में मशहूर था और हर रोज़ कोई ना कोई झूठी पेश गोई कर देता था, जिसको कि अल्लाह ताला उसके वापस मुंह पे मार देता था ना पूरी करके। लेकिन अफसोस कि वो यही कहता था कि ये जो पेश गोई मैं कर रहा हूँ ये मुझ पे इल्हाम हुआ है, मुझ पे अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ है, इसलिए ये ज़रूर पूरी होगी। लेकिन उसकी कोई भी पेश गोई जो है वो पूरी नहीं हुई। मोहम्मदी बेगम वाली पेश गोई भी एक ऐसी पेश गोई है जिसको कि मिर्ज़ा कादियानी जो है उसने बड़ा ववेला मचाया कि ये ज़रूर पूरी होगी, ये मोहम्मदी बेगम के साथ मेरा निकाह होगा, वो मेरी बीवी होगी। हर रोक टोक कर को अल्लाह ताला हर रोक को हटा के उसको मेरे पास लेके आएगा, चाहे बेवा के तौर पर लेके आए या जो है कंवारी के तौर पर लेके आए। लेकिन अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा कादियानी की हलाकत तक, यहाँ तक कि मिर्ज़ा कादियानी हलाक हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी ये पेश गोई पूरी नहीं की। नाजरीन, इस सिलसिले में जो कादियानी कम्युनिटी के खलीफे हैं और मुरब्बी हैं, वो सादा लू कादियानियों को बहुत बड़ा दजल और फ़रेब के साथ उनको घुमा देते हैं कि नहीं जी, ये जो पेश गोई थी ये इस रंग में पूरी हो गई है, ये दूसरे रंग में पूरी हो गई है। तो आज देखते हैं कि वो जो कादियानी मुरब्बी और खलीफे हैं वो कौन कौन से रंग पेश करते हैं इस कादियानी इस पेश गोई के मुतल्लक, और किस तरह वो धोखा देते हैं लोगों को कि ये हो गया है, ये हो गया है, वो तो पेश गोई पूरी हो चुकी है। जबकि सब जानते हैं, कादियानी भी इस बात को जानते हैं कि जो मोहम्मदी बेगम है वो मिर्ज़ा कादियानी के मरने के तकरीबन 50-52 साल बाद तक ज़िंदा रही, और उसने ना मिर्ज़ा कादियानी को माना एज़ मुजद्दद नबी। जो भी मिर्ज़ा कादियानी के झूठे दावे थे, किसी एक दावे में भी नहीं माना। और फिर जब तक वो ज़िंदा रही, वो जो उसका खामद था सुल्तान मोहम्मद, उसकी बेवा तक बन के रही। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी तो 50 साल पहले ही जन्नत वासल हो चुका था, हलाक हो चुका था। तो कभी भी अल्लाह ताला ने ये मिर्ज़ा कादियानी की जो पेश गोई है पूरी नहीं हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कादियानी जो मुरब्बी और खलीफे हैं वो किस तरह सादा लोग कादियानियों को धोखा देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये कादियानियों के जो खलीफा थे, एक मिर्ज़ा तैर महमूद, उसकी वीडियो देखते हैं वो किस तरह कादियानियों को धोखा देते हैं। ये नाजरीन, ये वीडियो ये मैंने शेयर कर दी है
ایک مرزے طاہر احمد کی ویڈیو، یہ دیکھیں کس طرح دھوکہ دیتا ہے یہ بندہ۔ اس پیشگوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حتمی طور پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی یہاں ہوگی۔ وہ جب حصہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی استثناء کی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی یہ سزا ان پر پڑے گی۔ اگر حتمی معنی وہی تھے جو اس حصے کو پڑھ کر سمجھ آتے ہیں تو یہ استثناء کی کھڑکی کیوں کھولے گی؟ اور جو سزا بتائے گی اس میں یہ تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا پہلے اور اتنی دیر کے اندر اندر مر جائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ناظرین کتنا بڑا دھوکہ دیا مرزا قادیانی نے، کہ جو خلیفہ ہے اس کا، یہ چوتھا میرا خیال ہے خلیفہ ہے اس کا، مرزا قادیانیوں کی جماعت کا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک پیشگوئی ہے کہ پیشگوئی کا ایک حصہ ہے کہ محمدی بیگم کا ضرور جو شادی ہے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا جو نکاح ہے محمدی بیگم کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، آسمانوں پر ہو گیا۔ اور پھر ساتھ ہی وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس پیش گوئی کی دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ ناظرین یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی مرزا قادیانی کو کہے، مرزا قادیانی کہے کہ یہ میرے پہ وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ میری بیوی ہے، اللہ نے میری اس کو بیوی بنا دی ہے، نکاح کر دی ہے، لیکن اگر مجھے کوئی 1000 روپیہ دے دے گا تو یہ اس کی ہو جائے گی۔ بالکل سیم بات کی ہے یہ مرزا طاہر نے، جو کہ قادیانی خلیفہ تھا، اس نے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی نے مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ اس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کر دیا ہے تو یہ میری آسمانی بیوی ہے، لیکن اگر کوئی مجھے 10,000 روپیہ دے دے، لیکن ساتھ میں یہ بھی علام ہے کہ اگر کوئی مجھے 10,000 روپیہ دے دے یا 1000 روپیہ دے دے تو یہ پھر میری بیوی نہیں رہے گی، یہ اس کی بیوی ہو جائے گی۔ یہ کیسا خدا تھا مرزا قادیانی کا کہ جو خود ہی نکاح کروا کے مرزا قادیانی کے ساتھ ایک عورت کا، اور پھر کہتا ہے کہ یہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یہ مرزا قادیانی کی بیوی نہیں ہوگی۔ قادیانیوں اس بات کو ذرا غور سے سمجھو۔ اب ناظرین دوسری ہم ویڈیو ایک دیکھتے ہیں، یہ قادیانیوں کا مورخ ہے جی، ایک اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑا، یہ قادیانیوں کا مورخ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی قادیانیوں کا مورخ، یہ اب دیکھیں کیا جھوٹ بول رہا ہے۔ سامنے آئی ہے تو میرا تو اسلام نے یہ تعریف فرمایا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور رونے لگا اور اس نے کہا کہ یہ ایسے بدقمار لوگ ہیں کہ میرے سامنے قرآن مجید کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا، اور اس کے بعد پھر حضرت کی شان میں انتہا دیتے ہوئے کچھ آتی تو حضور صاحب کو بڑی دقت پائی ہوئی۔ جناب ادارے کی طرف سے یہ بتایا گیا اس خاندان پر خدا کا قید اور عذاب نازل ہوگا، کیونکہ انہوں نے آسلم کی شادی کے متعلق اعتراض کیا ہے۔ اب ان کے بتاؤ کہ ایک صورت ہے تو تم اپنی بیٹی محمد کو غلام کو دو، تمہارے بچاؤ کا کوئی سوال۔ یہ چیز ناظرین اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو ان کا مورخ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے مرزا قادیانی کو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے بے دین ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے قرآن مجید پر پاؤں رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو آگے یہ کہتا ہے کہ اس پر مرزا قادیانی پر ایسی رکت طاری ہوگی، وہی کی کفیت ہوگی
کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب تم جو ہو اپنی بیٹی مرزا قادیانی یعنی کہ غلام محمد جو مرزا قادیانی خود کو لے رہا ہے اس کو دو گے تو تمہاری بچت ہوگی. اس چیز کو آپ نے غور سے اس چیز کو آپ نے غور کرنا ہے. آگے جا کے ہم دکھائیں گے آپ کو کہ کیا واقعی ایسی چیز کوئی لکھی ہوئی ہے کتاب میں یا نہیں. ثبوت کے ساتھ ہم بات کریں گے. یہ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں آپ کو آگے چل کے معلوم ہوگا جب ہم وہ کتاب پڑھیں گے مرزا قادیانی کی. یہ بیک گراؤنڈ تھا دراصل. اور ساتھ ہی مسلمان فرماتے ہیں مجھے الہام یہ کیا گیا کہ اگر خدا کے اس حکم کے خلاف محمدی بیگم کے والد بغاوت کی. یہ دیکھیں ناظرین، یہ خدا کے حکم کے ساتھ الہام ہوا مرزا قادیانی کو. اب یہ کتنا بڑا جھوٹ دجل اور فریب دیتے ہیں قادیانیوں کو. اس کے لیے ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے مرزا قادیانی کی کتابوں سے کہ مرزا قادیانی اس بارے میں کیا کہتا تھا اور یہ کتنا جھوٹ بول کے اس کو پھیر پھیر کرتے ہیں، قادیانیوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ دو ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ایک دفعہ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو قادیانی ہیں اپنے لوگوں کی اتنا بڑا دھوکہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. لیں جی، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرزا قادیانی کی وہ کتابیں جن کے یہ حوالے دیتے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے، مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے. سب سے پہلے جی یہ ہمارے پاس ہے تذکرہ. مرزا قادیانی کی کتاب ہے اور مرزائیوں کے نزدیک یہ قرآن کے برابر ہے. یہ مرزا قادیانی پہ جو وحیاں اترتی رہی ہیں یہ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. یہ ہے جی مرزا قادیانی کی کتاب تذکرہ، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 122. یہ مئی 1888 اوپر لکھا ہے. یہ مرزے کو وحی ہوئی ہے. یہ جو ابھی ان کے مورخ صاحب نے بتایا ہے کہ اس کا پس منظر یہ تھا، بیک گراؤنڈ یہ تھا، جو مرزا محمدی بیگم والی پیش گوئی تھی اس کا، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعی محمدی بیگم کا کوئی ذکر ہے یا نہیں. یہ ناظرین ہم آپ کو یہ ترجمہ پڑھیں گے اس کا. یہ ہے ترجمہ، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا. یہ ترجمہ پڑھا ہم نے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، شروع سے. ترجمہ از مرتب. اللہ تعالیٰ نے میرے جدی بھائیوں اور قریبیوں کو دیکھا کہ وہ مولک امور میں منہمک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. یہ جو ابھی ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ کس طرح وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ بے دین تھے، وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی گستاخی کرتے تھے. یہ وہ مرزا قادیانی اپنے قرآن میں لکھ رہا ہے. یہ جو ہے قادیانیوں کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے جدی بھائیوں اور قریبیوں کو دیکھا کہ وہ مولک امور میں منہمک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور مفسد لوگ ہیں. اور اس نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو بدیوں اور شرارتوں کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد زبانی سے باز نہیں آتے، بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں
اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کی تجدید کے لیے چن لیا اور اپنے الہامات اور مخاطبات اور مکاشفات سے مجھے بہرہ ور کیا، جس پر انہوں نے سرکشی کی اور تمسخر کے طور پر مجھ سے نشانات کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ہمیں ایسے موعود کا کوئی علم نہیں جو کسی سے کلام کرتا ہو، اور اگر یہ شخص سچا ہے تو ہمیں کوئی نشان دکھائے۔ اس طرح یہ لوگ اپنی حد سے بڑھتے گئے اور اپنی جہالتوں میں سرکش ہوتے گئے، اور ان کا تکبر روز بروز بڑھتا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گندے خیالات کی اشاعت شروع کر دی اور کم عقل لوگوں کو اپنے فریبوں کا شکار بنانے لگے۔ چنانچہ انہوں نے ایک گندا اشتہار نکالا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور قرآن کریم کے متعلق بد زبانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا ہے، اور ساتھ ہی مجھ سے میری سچائی کے متعلق نشانات کا مطالبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت مانگا ہے، اور انہوں نے اپنا یہ اشتہار تمام اطراف عالم میں شائع کیا ہے، اور اسی طرح سے ہندوستان بھر کے غیر مسلم لوگوں کو اسلام کے خلاف مدد دی ہے اور اس قدر تکبر کیا ہے جو پہلے فرعونہ نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ سو جب ان کے سرگناہ کا جو خباثت میں بھی ان کا بڑا ہے جیسا کہ عمر میں بڑا ہے لکھا ہوا یہ اشتہار مجھے ملا، یہ آگے صفحہ ہے 123 پہ یہ مضمون چل رہا ہے ناظرین۔ جی، تو میں نے دیکھا کہ وہ الفاظ ایسے تھے کہ قریب تھا کہ آسمان ان کی وجہ سے پھٹ جائیں۔ اس پر میں نے دروازوں کو بند کر لیا اور خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر کر دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، اپنے بندہ کی نصرت فرما اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر۔ اے میرے رب، میری دعا سن اور اسے قبول فرما۔ کب تک تجھ سے اور تیرے رسول سے تمسخر کیا جائے گا، اور کس وقت تک یہ لوگ تیری کتاب کو جھٹلاتے اور تیرے نبی کے حق میں بد کلامی کرتے رہیں گے۔ اے ازلی ابدی، اے مددگار خدا، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے دعا کی ہے۔ اس کے آگے وہ لکھتا ہے کہ اس کے رب نے پھر اس کو جواب دیا۔ آگے لکھتا ہے جی، تب میرے رب نے میری گریہ زاری اور میری آہوں کو سن کر مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے پکار کر فرمایا۔ ناظرین، یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ اس میں وہ جو ان کا مورخ کہہ رہا تھا کہ اس کا محمدی بیگم والی پیش گوئی کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ بد چلن تھے، بد کردار تھے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو یہ پورا مرزے نے اوپر لکھ دیا کہ یہ وہ لوگ تھے۔ تو اب آگے دیکھنا ہے کہ اس پہ محمدی بیگم کا اس جو مرزے کے خدا نے مرزے کو جواب دیا اس میں محمدی بیگم کا کہیں ذکر ہے یا نہیں۔ ناظرین، لکھتا ہے، تب میرے رب نے میری گریہ زاری اور میری آہوں کو سن کر مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے پکار کر فرمایا۔ یہ کیسا رب تھا مرزے کا کہ وہ مرزے کا فرما رہا تھا، مرزے کو کہہ نہیں رہا تھا، مرزے کو فرما رہا تھا۔ رب کی ذات تو اوپر ہوتی ہے نا، مرزے کی کیا اوقات ہوگی اس کے رب کے سامنے، پھر بھی وہ فرما رہا تھا، مرزے کی اتنی عزت کر رہا تھا۔ لکھتا جی، میں نے ان کی نافرمانی اور شرکسی کو دیکھا ہے، یہ مرزے کا خدا کہہ رہا ہے، میں ان پر طرح طرح کی آفات ڈال کر انہی آسمان کے نیچے سے نابود کر دوں گا، اور تم جلد دیکھو گے کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اور ہم
ہر ایک بات پر قادر ہیں، میں ان کی عورتوں کو بیوہ، ان کے بچوں کو یتیم اور ان کے گھروں کو ویران کر دوں گا، اور اس طرح سے وہ اپنی باتوں کا اور اپنی کارروائیوں کا مزہ چکھیں گے، لیکن میں انہیں یکدم ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ تدریجاً پکڑوں گا تاکہ انہیں رجوع اور توبہ کا موقع ملے۔ میری لعنت ان پر، ان کے گھروں پر، ان کے چھوٹوں اور بڑوں پر، ان کی عورتوں اور مردوں پر، اور ان کے اس مہمان پر جو ان کے گھر میں داخل ہوگا پڑے گی، اور ان تمام پر لعنت برسے گی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں اور ان سے اپنے تعلقات منقطع کر لیں اور ان کی مجالس سے دوری اختیار کریں، پس وہی لوگ ہیں جن پر رحم کیا جائے گا۔ یہ لیں جی، یہ مرزے کے رب کی میں نے پوری عبارت پڑھی ہے۔ اس میں ناظرین قادیانیوں دیکھ لو، کہیں پہ محمدی بیگم کے رشتے کی بات نہیں ہے کہ رشتہ ہوگا مرزے کا، اس کے جو وہ بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے بدلے میں محمدی بیگم کا رشتہ نکاح ہوگا، کہیں پہ اس پہ اس عبارت میں ذکر نہیں ہے۔ بالکل دجل، جھوٹ اور فریب دیتے ہیں یہ تمہارے خلیفے اور یہ جو تمہارے جو مربی ہیں، وہ پوری عبارت پڑھی ہے، کوئی لفظ چھوڑا نہیں ہے۔ اب ناظرین، محمدی بیگم کے بارے میں جو مرزا قادیانی کا اشتہار ہے پہلا، وہ اس نے 20 فروری 1886 کو دیا، جو کہ قادیانیوں کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، قادیانیوں نے وہ غائب کیا ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب تھی تبلیغ رسالت، اس میں پہلے یہ تھا جو اشتہار، لیکن انہوں نے وہ غائب کر دیا کیونکہ اس اشتہار کی وجہ سے ان کی بڑی رسوائی ہوتی تھی۔ وہ کتاب ہی غائب ہو گئی ہے ان کی قادیانیوں کی۔ قادیانیوں، اگر تمہیں کہیں سے وہ کتاب ملتی ہے، تبلیغ رسالت جلد 1 صفحہ 65، تو اس پہ پڑھو، وہ اشتہار موجود ہے جو محمدی بیگم کے بارے میں مرزا قادیانی کا پہلا اشتہار تھا۔ نہیں ملے گا تمہیں، غائب کر دیا انہوں نے، کیونکہ جھوٹ بولنا تھا انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ، اس لیے غائب کر دیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو محمدی بیگم کے بارے میں اشتہارات دیے ہیں، اس کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں مرزا قادیانی کی جو کتاب ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1، اس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا جو اشتہار ہے وہ آپ کو محمدی بیگم کے بارے میں، اس میں دیکھتے ہیں اب کہ اس پیش گوئی کے متعلق وہ مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جی مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ نمبر ہے 39، یہ 39۔ یہ اشتہار جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، یہ لکھا ہوا ہے: مرزا غلام احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کے داماد سلطان محمد کی نسبت جو پیش گوئی کی تھی، اس کی حقیقت۔ یہ ناظرین لکھا ہوا ہے اس نے پورا۔ مرزا احمد بیگ جو ہے وہ محمدی بیگم کا باپ تھا، اور اس کا جو خامند تھا اس کا نام سلطان محمد تھا۔ یہ لکھتا ہے: چونکہ بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اس پیش گوئی کی میعاد پوری ہو گئی، یہ جو مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی تھی کہ 1986 میں کہ 2.5 سال کے اندر اندر جو محمدی بیگم کا خامند ہوگا سلطان محمد، وہ مر جائے گا، اور 3 سال کے اندر اندر جو ہے جو محمدی بیگم کا باپ ہے وہ مر جائے گا۔ اچھا جی، اور ابھی پیش گوئی کے پورے ہونے کا نام و نشان نہیں۔ یہ
1991 میں اس نے دیا تھا. 3 سال 86 سے 3 لگائیں تو 89 بنتے ہیں 89. 89 کے 2 سال بعد 5 سال بعد جو اشتہار دیا تھا اس کے 5 سال بعد یہ مرزے نے دوبارہ وہ جب پورا نہیں ہوا تو اس نے پھر پاسا پلٹا اور اس نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ کا تو ماسٹر تھا, ماسٹر آف جھوٹ. تو اس نے پھر اپنی طرف سے ایک وہ اشتہار دوبارہ دیا, اس میں یہ لکھا اور ابھی پیش گوئی کے پورے ہونے کا نام و نشان نہیں. خود مان رہا ہے کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہو رہی, اس لیے ان کو اصل حقیقت مطلع کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس پیش گوئی کے 2 حصہ تھے. پہلا اور بڑا حصہ مرزا احمد بیگ کی وفات ماں اس کی دوسری مصیبتوں کے تھی اور دوسرا حصہ اس کے داماد کی وفات کی نسبت تھا. یہ دیکھ لیں ناظرین, جو مرزا طاہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2 حصے تھے. ایک یہ تھا کہ محمدی بیگم کا جو نکاح ہے وہ ضرور ہوگا اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ توبہ کریں گے. یہاں مرزا خود لکھ رہا ہے کہ اس پیش گوئی کے 2 حصے تھے. ایک محمدی بیگم کے جو والد تھا وہ مرے گا اور دوسرا جو حصہ تھا وہ اس کا جو محمدی بیگم کا خامد تھا وہ مرے گا. یہ 2 حصے بنائے ہیں. اب اس کو بعد میں پڑھیں گے ناظرین, ابھی ہم آپ کو اس کی اب پوری عبارت پڑھیں گے. ابھی ہم آپ کو ایک اور ان کی کتاب کی طرف لے کے چلتے ہیں جس میں وہ پوری تفصیل پھر وہ بتائے گا کہ محمدی بیگم کے بارے میں جو اس کا ہے وہ کیا ہے. یہ ناظرین روحانی خزائن ان کی کتاب ہے اور جلد اس کی 6 ہے. یہ میں شیئر کرتا ہوں ابھی آپ کے پاس آپ سے. روحانی خزائن جلد 6 یہ شیئر ہو گئی ہے ناظرین. صفحہ نمبر 476. اس پہ مرزا قادیانی جو ہے وہ پیش گوئی کے متعلق لکھتا ہے. یہ تینوں یہاں سے پڑھتا ہوں میں. یہ تینوں پیش گوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تینوں بڑی قوموں پر حاوی ہیں, یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے, اور ان میں سے وہ پیش گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں. ناظرین یہ اب جو اجزاء وہ بیان کرنے والا ہے وہ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں, اور ساتھ میں پھر یہ جو قادیانی خلیفے جھوٹ بولتے ہیں اور مربی جھوٹ بولتے ہیں ان کے سر میں جوتے مارنی ہیں یہ آپ نے کہ یہ دیکھیں مرزے نے کیا لکھا اور تم کیا بکواس کرتے ہو. اس کے اجزاء یہ ہیں جو محمدی بیگم والی پیش گوئی ہے. نمبر 1 کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو. نمبر 2 پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے 2.5 سال کے اندر فوت ہو. نمبر 3 اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تا روز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو. نمبر 4 اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو. نمبر 5 اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو. نمبر 6 اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں. یہ دیکھیں ناظرین 6 اس نے پوائنٹ دیے ہیں یہاں پہ. اس میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان سے جو محمدی بیگم کا جو نکاح ہے مرزا قادیانی سے آسمانی نکاح جو مرزے کے خدا نے کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور کہیں ذکر نہیں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے
تو ان 6 پوائنٹ میں سے کسی ایک پوائنٹ میں ذکر نہیں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو محمدی بیگم جو ہے وہ سلطان محمد کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ آگے اس کو یہ مرزا قادیانی نے خود بیان کر دیا جو اس کا پس منظر تھا۔ قادیانی یہ بڑا جو قادیانی مربی اور خلیفے ہیں یہ کہ بڑا وہ شو ڈالتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ تھا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ بے دین تھے، ملت تھے۔ یہ مرزا قادیانی خود لکھ رہا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے وہ مسلمان قوم کے لیے، کون مسلمان قوم؟ جو محمدی بیگم اور اس کے خاندان ہے اس کے متعلق ہے۔ یہ مربی کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بے دین تھے، انہوں نے توبہ کر لی تھی اس لیے وہ محمدی بیگم جو ہے مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آئی، اور مرزا قادیانی کا جو آسمانی نکاح تھا جو مرزا قادیانی کے خدا نے کروایا تھا وہ اس لیے وہ ختم ہو گیا۔ یا ختم کہاں ہو گیا ناظرین؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے، اس پہ کوئی دوسری شرط نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہوتا، چونکہ وہ یہ قادیانی لوگ بے دین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین نہیں ہے، اسی لیے اتنے دھڑلے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں قرآن مجید کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر چیز کو بس جو بھی جھوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسلک کر دیتے ہیں۔ تو اتنے دھڑلے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں ناظرین کہ ان کی کتابوں میں اور کیا لکھا ہے اس بارے میں۔ یہ دوسری کتاب کھولتے ہیں، یہ ہے جی اسی مرزا قادیانی کی کتاب، اس کا روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 424، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مقرر یہ کہ اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ میں صادق ہوں، نہ مفتری ہوں، نہ دجال، نہ کذاب۔ اس زمانہ میں کذاب اور دجال اور مفتری پہلے اس سے کچھ تھوڑے نہیں تھے، تا خدا تعالیٰ صدی کے سر پر بھی بجائے ایک مجدد کے جو اس کی طرف سے مبعوث ہو، ایک دجال کو قائم کر کے اور فتنہ فساد ڈال دیتا۔ مگر جو لوگ سچائی کو نہ سمجھیں اور حقیقت کی دریافت نہ کریں اور تکفیر کی طرف دوڑیں، میں ان کا کیا علاج کروں؟ یہ ناظرین یہاں سے آگے پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں سے کچھ پڑھنے کو تو پورا پڑھ دیتے ہیں، چند پورا پڑھ دیتے ہیں۔ میں اس بیمار دار کی طرح جو اپنے عزیز بیمار کے غم میں مبتلا ہوتا ہے اس ناشناس قوم کے لیے سخت اندوہگی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے قادر ذوالجلال خدا، اے ہادی و رہنما، ان لوگوں کی آنکھیں کھول، اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ صحیح نظر آئے۔ آنکھیں کھول اور آپ ان کو بصیرت بخشش، اور آپ ان کے دلوں کو سچائی اور راستی کا الہام بخش، اور یقین رکھتا ہوں کہ میری دعائیں خطا نہیں ہو جائیں گی، کیونکہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اگر میں اس کی طرف سے نہیں اور ایک مفتری ہوں تو وہ بڑے عذاب سے مجھے ہلاک کرے گا، کیونکہ وہ مفتری کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا کہ جو صادق کو دی جاتی ہے۔ میں نے جو ایک پیش گوئی جس پر
آپ نے میرے صادق اور کاذب ہونے کا حصر کر دیا آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہی میرے صدق اور کذب کی شناخت کے لیے ایک کافی شہادت ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کذاب اور مفتری کی مدد کرے۔ لیکن ساتھ اس کے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس پیش گوئی کے متعلق 2 پیش گوئی اور ہیں جن کو میں اشتہار 10 جولائی 1888 میں شائع کر چکا ہوں، جن کا مضمون یہی ہے۔ یہ مضمون آگے لکھ رہا ہے ناظرین پیش گوئی کا، جن کا مضمون یہی ہے۔ محمدی بیگم کے بارے میں جو پیش گوئی کی ہے اس کا مضمون لکھ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ اس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رد کرے گا۔ اب انصاف سے دیکھیں کہ نہ کوئی انسان اپنی حیات پر اعتماد کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی نسبت دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فلاں وقت فلاں تک زندہ رہے گا یا فلاں وقت تک مر جائے گا۔ مگر میری اس پیش گوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں۔ وہی دعوے ناظرین دوبارہ اس میں دہرا رہے اپنی کتاب میں، دوسری کتاب میں۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ محمدی بیگم کا جو پہلا نکاح ہوگا اس وقت تک مرزا قادیانی کا زندہ رہنا وہ لکھ رہا ہے۔ دوسری شرط وہ لکھ رہا ہے کہ 2، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا زندہ رہنا، کہ محمدی بیگم کا جب نکاح ہوگا اس وقت تک اس کا باپ بھی زندہ رہے گا۔ تیسری وہ لکھ رہا ہے کہ پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم، اس کے خامند کا 2.5 برس کے عرصہ تک مر جانا۔ یہ چوتھا وہ اس نے لکھا ہے کہ اس کے خامند کا 2.5 برس کے عرصہ تک مر جانا، نکاح کے 2.5 سال بعد تک مر جانا۔ پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ ظاہر ہے وہ لڑکی زندہ ہوگی تو تم نکاح کرو گے نا، مردہ سے تو نہیں نہ کر سکتے۔ یہ دیکھیں ناظرین اس کے ذہنی کیفیت دیکھ لیں۔ جب تم شرط رکھ رہے ہو کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا تو وہ زندہ ہوگی تو تمہارے ساتھ نکاح ہوگا نا۔ ذہنی کیفیت دیکھیں اس بندے کی ناظرین۔ آگے لکھتا ششم، پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ اب آپ ایماناً کہیں کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں؟ اور ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیں کہ کیا ایسی پیش گوئی سچے ہو جانے کی حالت میں انسان کا فعل ہو سکتی ہے؟ پھر اگر اس پیش گوئی پر جو لڑکی کے باپ کے متعلق تھی 30 ستمبر 1892 کو پوری ہو گئی، پیش گوئی کر رہے 1886 میں، اور یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ اس کے باپ، اور پیش گوئی کیا کر رہا ہے کہ محمدی بیگم کا جو والد ہے وہ نکاح کے 3 سال کے اندر مر جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے اس کے باپ کے متعلق؟ پھر اگر اس پیش گوئی پر جو لڑکی کے باپ کے متعلق ہے جو 30 ستمبر 1892 کو پوری ہو گئی، آپ کا دل نہیں ٹھہرتا تو آپ اشاعت السنہ میں ایک اختیار حسب اپنی قرار دیں کہ اگر یہ دوسری پیش گوئیاں بھی پوری ہو گئیں تو اپنے ظنون باطلاں سے توبہ کریں گا اور دعوے میں سچا سمجھ لوں گا۔ ناظرین یہ دیکھ لیں 6 پوائنٹ اس نے گنائے ہیں اور 6 میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، 6 میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس محمدی بیگم کا جو خاندان تھا وہ بے دین تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، قرآن مجید کی گستاخی کرتا تھا، اور اگر وہ توبہ کر لیں گے تو محمدی بیگم کا جو نکاح ہے وہ ان کے ساتھ، جو محمدی بیگم ہے وہ اپنے خاوند سلطان محمد کے ساتھ رہ سکتی ہے، پھر اس کا مرزا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ان 6 پوائنٹس میں سے مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ مربی اور خلیفے. 6 پوائنٹ میں سے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو ہے محمدی بیگم وہ اگر اس کا خاندان یا وہ کر لیتے تو یہ محمدی بیگم جو ہے مرزا سلطان احمد کے ساتھ رہ سکتی ہے، یا مرزے کے نکاح میں آنے کی پھر اس کو ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہو. 6 کے 6 پوائنٹ مرزا غلام قادیانی نے خود اپنے اشتہار کے تشریح کر دی. ٹھیک ہے. اب ناظرین آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. اس سے آگے ہے جی یہ آپ کو ایک اور کتاب آپ کو دکھانی ہے میں نے مرزا قادیانی کی، اس میں جو وہ لکھتا ہے وہ آپ کو دکھا. یہ ہے ناظرین مرزا غلام قادیانی وہی تذکرہ جو قادیانیوں کے نزدیک قرآن کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے متعلق اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں جو محمدی بیگم کی پیش گوئی ہے اس کے متعلق کیا لکھتا ہے. یہ پہلے ہم نے اس کا پڑھا ہے صفحہ 122 اور 23. اب یہ 124 پہ محمدی بیگم والی پیش گوئی ہے، جس کا کہ پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس میں جو ان کا قرآن ہے محمدی قادیانیوں کا اس میں بڑے واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو محمدی بیگم کا رشتہ مانگنا تھا، نکاح کی خواہش کرنی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. یہ قادیانیوں تذکرہ کھولتے ہو جہاں پہ وہ پڑھتے ہو تو یہ بھی پڑھ لیا کرو. ایک صفحہ آگے ہے یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے جو تذکرہ. نامبردہ کی ایک مشیرہ ہمارے چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی. غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا اور مفقود الخبر ہے. اس کی زمین جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے نامبردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی. اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپور میں جاری ہے، نامبردہ یعنی ایک 125 صفحہ. یہ نیچے حاشیہ ہے ناظرین، اس لیے میں نے یہ نہیں پڑھا، یہ بعد میں پڑھ لیں گے حاشیہ. پہلے یہ جو پورا اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. 125 یہ ہمارے خط کے مکتوب علیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو 4000 یا 5000 روپے کی قیمت کی ہے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دے. جو محمدی بیگم کا باپ ہے اس کی جو بہن ہے محمدی بیگم کی پھوپھی
اس کا جو بیٹا ہے، کیونکہ محمدی بیگم کی جو پھوپھی تھی وہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی کے نکاح میں تھی، جو کہ غائب ہو گیا تھا، اور اس کی زمین اب وہ جو چچا زاد بھائی کی بیوی ہے وہ اپنے بیٹے کے نام کروانا چاہتی تھی، جو کہ اسی کے نام ہونی تھی، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کے جو چچا زاد بھائی کا بیٹا بھائی تھا، اس کا بیٹا تھا، تو اسی کے نام ہونی تھی۔ اچھا جی، آگے لکھتا ہے بطور ہبہ منتقل کرا دیں، چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا، چنانچہ وہ ہبہ نامہ باجز رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب علیہ نے باتمام تر عجز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا، تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں، اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے، جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے، سو یہی جواب مکتوب علیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب علیہ کے متواتر اسرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا؟ گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آن پہنچا تھا، جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایا میں زہر کر دیا۔ یہ ناظرین دیکھیں، محمدی بیگم کے متعلق جو مرزا قادیانی لکھ رہا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے، بیک گراؤنڈ کیا لکھ رہا ہے کہ وہ زمین کا مسئلہ تھا، زمین وہ اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں استخارہ کروں گا اس زمین کے متعلق، اگر استخارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو بتا دوں گا۔ زمین کا بیک گراؤنڈ تھا ناظرین، کوئی بے دینی، کوئی گستاخی کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ تو آگے لکھتا ہے اس خدائے قادر و حکیم و مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے یہ آگے ناظرین نیچے ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا جو ہے عربی میں، مجھے ایسے امور پر اطلاع دی گئی جن کی طرف کبھی میرا وہم بھی نہ گیا تھا اور نہ ان کا مجھے کچھ پتہ تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس شخص کی بڑی لڑکی کے رشتے کے لیے تحریک کر اور اسے کہہ کہ پہلے وہ تم سے مساہرت کا تعلق قائم کرے اور اس کے بعد تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے، نیز اسے کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو زمین تم نے مانگی ہے وہ میں تمہیں دے دوں اور اس کے علاوہ کچھ اور زمین بھی، نیز تم پر اور کئی رنگ سے احسانات کروں، بشرطے کہ تم اپنی بڑی لڑکی کا رشتہ مجھ سے کر دو۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے ناظرین، خلیفے قادیانیوں کے مربی کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ لوگ بے دین تھے، جو محمدی بیگم کا خاندان تھا بے دین تھا، وہ گستاخ تھا، یہ تھا۔ یہ مرزا قادیانی کی وحی جس کو تم وحی کہتے ہو، مرزا قادیانی نے لکھا ہوا کہ وہ زمین کے بدلے میں لڑکی کا رشتہ مانگ رہا تھا، یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اور یہ تمہارے اور تمہارے درمیان ایک عہد و پیمان ہے جسے اگر تم قبول کرو گے تو مجھے بہترین طور پر اسے قبول کرنے والا پاؤ گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا یہ 126 صفحہ،
کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1886 میں درج ہے۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ وہ لڑکی مرزا قادیانی کی ہلاکت کے، جو مرزا قادیانی ہیضہ کی بیماری سے ہلاک ہوا، اس کے 50 سال بعد تک زندہ رہی، اور الحمدللہ ایز اے مسلمان زندہ رہی، مسلمان کے طور پر۔ مرزا قادیانی کو تاکہ جو جھوٹا تھا، مرزا قادیانی جو جھوٹے دعوے کرتا تھا، ان سب دعووں کو اس نے جوتے کی نوک پر رکھ کے زندہ رہی۔ یہ برا انجام ہوا اس کا، مسلمان کے طور پر اس کی وفات ہوئی۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی، وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، جو محمدی بیگم کا شوہر تھا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد فوت ہوا تھا، تقریباً 1940-45 میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو وحی ہوئی ہے مرزا قادیانی کو، وہ نکاح سے 2.5 سال تک صرف زندہ رہے گا، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ 3 سال تک فوت ہونا روز نکاح کے حساب سے ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آوے، بلکہ بعض مکاشفات کی روح سے مکتوب علیہ کا زمانہ حوادث جن کا انجام معلوم نہیں نزدیک پایا جاتا ہے، واللہ علم، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ ناظرین یہ دیکھ لیں، قادیانی جو مربی خلیفے ہیں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ تھا، اس کی 2 حصے تھے۔ مرزا نے اپنی کتابوں میں 6 پوائنٹ لکھے، 6 میں سے کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ مرزا کے اوپر جو جھوٹی وحی نازل ہوئی اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ پس منظر کیا تھا۔ پس منظر اس نے لکھ دیا مرزا قادیانی کے زمین کا جو ان کا تھا ایک معاملہ، وہ پس منظر ہے نکاح کے پیچھے۔ کتنا دجل اور فریب دیتے ہیں یہ جو قادیانی لوگ ہیں۔ ناظرین قادیانیوں اس بات کو سمجھو، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اگر کچھ اور اس سلسلے میں مل جاتا ہے تو اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ناظرین وہی مجموعہ اشتہارات ہے، اور اس کا آگے صفحے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس صفحے پر ہے۔ یہ جلد 2 میں ناظرین مجموعہ اشتہارات کی، اور صفحہ اس کا ہے ابھی آپ کو شیئر کر کے میں بتاتا ہوں۔ اشتہارات کا مجموعہ یہ ناظرین
40 39 آگے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور جیسا کہ پیش گوئی کا منشا تھا، اس سے اوپر ہم پڑھ چکے ناظرین کہ وہ جو دونوں اس نے لکھی ہیں حصے مرزا قادیانی، شروع سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ۔ چونکہ بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اس پیش گوئی کی میعاد پوری ہو گئی اور ابھی پیش گوئی کے پورے ہونے کا نام و نشان نہیں، اس لیے ان کو اصل حقیقت مطلع کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اس پیش گوئی کے دو حصہ تھے۔ پہلا اور بڑا حصہ مرزا احمد بیگ کی وفات ماں اس کی دوسری مصیبتوں کی تھی، اور دوسرا حصہ اس کے داماد کی وفات کی نسبت تھا جو سلطان محمد ساکن پٹی ہے۔ یہ دونوں حصے ایک ہی پیش گوئی اور ایک ہی الہام میں داخل تھے۔ چنانچہ مدت 2 سال گزر چکی جو مرزا احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا، اور جیسا کہ پیش گوئی کا منشا تھا، اس نے اپنی زندگی میں پیش گوئی کے بعد اپنے بیٹے کی وفات اور 2 ہمشیروں کی وفات اور کئی قسم کا حرج اور تکالیف، مالی اور کئی ناکامیاں دیکھ کر آخر مقام ہوشیار پور میں میعاد کے اندر وفات کی۔ اور اس حصہ پیش گوئی کی نسبت میاں شیخ بٹالوی صاحب نے اپنے اساطہ السنہ میں لکھا کہ اگر یہ پیش گوئی تو پوری ہو گئی، مگر یہ الہام سے نہیں بلکہ علم رمل یا نجوم وغیرہ کے ذریعے سے کی گئی۔ عرض اس بات سے بڑے بڑے دشمن بھی انکار نہ کر سکے کہ اس پیش گوئی کا نصف حصہ بڑی صفائی سے پورا ہو گیا۔ باقی رہا دوسرا حصہ جو احمد بیگ کے داماد کی وفات ہے، یہ اگر میعاد مکرمہ میں پورا نہ ہوا، یہ 40 صفحہ، بلکہ میعاد کے بعد پورا ہوا، تو اس پر بھی وہی لوگ اعتراض کریں گے جن کو خدا تعالیٰ کی ان سنتوں اور قانون سے بے خبری ہے جو اس کی پاک کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ ہم کئی بار لکھ چکے ہیں جو تخویف اور انداز کی پیش گوئیاں جس قدر ہوتی ہیں، جس کے ذریعہ سے ایک بے باک قوم کو سزا دینا منظور ہوتا ہے، ان کی تاریخ اور میعاد تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ تقدیر معلق کی طرح ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ لوگ نزول عذاب سے پہلے توبہ اور استغفار اور رجوع الی الحق سے کسی قدر اپنی شوخیوں اور چالاکیوں اور تکبروں کی اصلاح کریں تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر پڑ جاتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عادات کی طرف سے پھر رجوع کر لیں۔ یہی سنت اللہ ہے کہ قرآن کریم اور دوسری الہی کتابوں سے ثابت ہے، اور چونکہ یہ سنت مستمرہ اور عادت قدیمی حضرت ہادی جل اسمہ کی ہے، جس کا ذکر اس کی تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے انداز اور تخویف کے علامات میں کچھ ضرور نہیں ہوتا کہ شرط کے طور پر اس سنت اللہ کا الہام میں ذکر کیا جائے، کیونکہ الہام سنت اللہ کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا جو خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں دائمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس سے آگے یہ لکھنا بھی مرزا قادیانی جو ہے یہ ایک صفحہ جو ہے 40 ہے، 41 42 یہ ناظرین دیکھ لیں، اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ
کہ مرزا قادیانی نے جو شرطیں لکھی ہیں اس پیش گوئی کے متعلق، اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے. 6 کے 6 جو پوائنٹ لکھے ہیں ان میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے. اس نے اپنی کتابوں میں خود لکھ دیا. دوسرا، جو قادیانی مربی اور خلیفے اور قادیانی لوگ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کرتے ہیں وہ بالکل دوسرا ہے. مرزا قادیانی نے خود لکھ دیا کہ جو محمدی بیگم کا باپ تھا اس نے زمین کے لیے جو اس کو خط لکھے تھے کہ جو محمدی بیگم کی پھوپھی تھی اس کے بیٹے کے نام کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں جب اس نے استخارہ کیا تو اس کو استخارے میں یہ الہام ہوا کہ جو محمدی بیگم ہے اس کا جو نکاح ہے وہ مرزا غلام قادیانی سے کرے تو تب اس کو زمین یہ ملے گی. اس کے بعد مرزا قادیانی کی خود کی تحریر سے یہ پیش کیا ہے. اب مرزا قادیانی کی یہ ایک اور تحریر ہے. یہ کتاب ہے، اس کا مجموعہ اشتہارات، جلد 1، اور یہ صفحہ ہے اس کا 153 153. ایک پیش گوئی از وقوع کا اشتہار. اس میں یہ لکھتا ہے: پیش گوئی کا جب انجام عویدہ ہوگا، قدرت حق کا جب ایک تماشا ہوگا، جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت، کوئی رسوا ہوگا. کتنا رسوا ہوا یہ خود ہی لکھتا ہے. اخبار نور افشاں 10 مئی 1888 میں جو اس رقم کا ایک خط متضمن درخواست نگار چھاپا گیا، اس خط کو صاحب اخبار نے اپنے خرچہ میں درج کر کے عجیب طرح کی زبان درازی کی ہے اور ایک صفحہ اخبار کا سخت گوئی اور دشنام دہی میں ہی سیاہ کیا ہے. یہ کیسی بے انصافی ہے کہ جن لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکڑوں بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہوں، وہ 2 یا 3 بیویاں کا جمع کرنا ایک کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس فعل کو زنا اور حرام کاری خیال کرتے ہیں. کسی خاندان کا سلسلہ صرف ایک بیوی سے ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا. ناظرین، یہ میں سارا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے قادیانی کہ وہ تو اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ 4 صفحے پہلے پڑھیں، 4 صفحے بعد کے پڑھیں، پھر جا کے یہ مانتے ہیں. کسی خاندان کا سلسلہ صرف ایک بیوی سے ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا، بلکہ کسی نہ کسی جزو سلسلہ میں یہ دقت آ پڑتی ہے کہ ایک جورو عقیمہ اور ناقابل اولاد نکلتی ہے. اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ دراصل بنی آدم کی نسل اجواز مقرر سے ہی قائم و دائم چلی آتی ہے. اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنا منع ہوتا تو اب تک نوع انسان قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی. تحقیق سے ظاہر ہوگا اس مبارک اور سفید طریق نے انسان کی نسل کی کہاں تک حفاظت کی ہے اور یہ کیسے اس نے اجڑے ہوئے گھروں کو یک دفعہ آباد کر دیا ہے، اور انسان کے تقویٰ کے لیے یہ فعل کیا زبردست ممدود و معین ہے. خامدوں کی حاجت برآری کے بارے میں جو عورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے، جیسے ایام حمل، حیض، نفاس، اور یہ طریق نقصان تدارک اس نقصان کا کرتا ہے. یہ سارے واقعات اوپر لکھتا ہے اپنی طرف سے، ایک اس نے وہ مضمون بنایا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ تعلق یہی ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا، اعلان کہا تھا کہ میں پیش گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، تو اس کے متعلق لکھتا ہے کہ مجھے بھی اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں 2 شادیاں کروں یا 3 کروں. یہ ناظرین
آگے جو محمدی بیگم کے بارے میں مضمون ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ صفحہ 157 ہے۔ یہ یہاں سے لکھتا ہے، تبھی تو نکارہ بجا کر اس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شہرت دے دی، یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کو اس قصہ سے بھر دیا۔ آفرین بر عقل و دانش، ماموں ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا۔ ماموں ہوں تو ایسے ہی ہوں، غرض یہ لوگ جو مجھ کو میرا دعویٰ الہام میں مکار اور دردگوں خیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن شریف پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے، تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی تھی۔ سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا اپنے ایک ضروری کام کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نامبرہ کی ایک ہمشیرہ مرزا قادیانی محمدی بیگم کی ایک ہمشیرہ، ناظرین یہ بھی دیکھ لیں وہی چیز زمین والی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لکھ رہا ہے۔ ہمارے ایک چچا زاد غلام حسین کو بیاہی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا اور مفقود الخبر ہے۔ اس کی زمین ملکیت جس کا حق ہمیں پہنچتا ہے نامبرہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپور میں جاری ہے، نامبردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب علیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ یہ زمین جو 4000 یا 5000 روپے کی قیمت کی ہے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں۔ چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا۔ چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب علیہ نے تمام تر عجز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں، اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے، جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے۔ سو یہی جواب مکتوب علیہ کو دیا۔ پھر مکتوب علیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا، اور وہ استخارہ کیا تھا گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا، جس کو خدا تعالیٰ نے اس پرایا میں ظاہر کر دیا۔ اس خدائے قادر حکیم و مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط پر کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔ یہ ناظرین وہی عبارت ہے جو میں نے پہلے وہ ان کا جو تذکرہ خطاب ہے اس سے پڑھی ہے، بالکل وہی۔ اور تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 22 فروری 1888 میں درج ہوا ہے۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امور پیش آئیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین وہی جو بیک گراؤنڈ ہے زمین والا وہی ہے۔ آگے لکھتا ہے، یہ عربی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے تھے۔ سو خدا تعالیٰ ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں میں تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار
اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ یہ ناظرین دیکھ لیں، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ پہ وحی ہوئی ہے کہ جو بھی جھٹلائے گا وہ جہاں پر مرضی شادی کر لیں، لیکن آخر میں یہ ہوگا کہ وہ اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا، محمدی بیگم کو تمہاری طرف تمہارے نکاح میں ضرور لائے گا، تمہاری بیوی ضرور بنائے گا۔ یہ مرزے کا جو ہے الہام ہے، مرزے کی وحی ہے۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ یہ مرزے کے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ محمدی بیگم کو ضرور مرزے کی طرف واپس لائے گا، اور اس بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے وہ ان کے توبہ ہو، جو بھی ہو، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا کوئی۔ محمدی بیگم نے ہر حال میں مرزا قادیانی کی بیوی بننا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا خدا جو ہے پتہ نہیں کون سا خدا تھا، وہ نام اس نے رکھے ہوئے تھے، یہ لاش، کالا کالو، اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے اس نے اپنے خدا کے۔ یہ ناظرین سارا بیک گراؤنڈ، پس منظر جو قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ تھا، اس کا پس منظر یہ تھا، یہ ہے پس منظر۔ زمین کا ایک ٹکڑا، اس کے بدلے میں محمدی بیگم کا رشتہ مانگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جھوٹ تھا، قادیانیوں کے نبی کا جو جھوٹا نبی تھا، اس کا جو جھوٹ تھا اس کو ایسے ثابت کر دیا کہ محمدی بیگم جب تک زندہ رہی اپنے جو خامد تھا سلطان محمد، اس کی بیوہ بن کر زندہ رہی، اس کے مرزا غلام قادیانی کی طرف منہ نہیں کیا، اس نے رجوع نہیں کیا۔ یہ تھا پس منظر اس کا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے علام ہوا ہے کہ ہر روک کو دور کر کے محمدی بیگم کو ہر حال میں، چاہے وہ بیوہ ہو، کنواری ہو، تمہاری طرف لائے گا۔ اس کے بدلے میں وہ عذاب بھی آئیں گے محمدی بیگم کے خاندان کے، وہ توبہ بھی کریں گے، پھر بھی وہ محمدی بیگم کا نکاح تم سے ہوگا، تمہاری بیوی بنے گی، لیکن نہیں ہوا۔ یہ ناظرین پس منظر محمدی بیگم والی پیش گوئی کا، اور آپ قادیانی حضرات خود دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلیفے اور مربی کہ یہ پس منظر تھا، یہ پس منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور صحیح دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم، اور غیر مسلموں خصوصاً قادیانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ویڈیو ان کے لیے باعث ہدایت بنے۔